नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन इलाही आमीन। आज हम दौरा कुरान की इब्तिदा करेंगे। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट करती हूँ कि ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप हर रमज़ान में जितना कुरान नाजिल हुआ होता था, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से उसका दौर करते थे और अपनी ज़िंदगी के आखिरी रमज़ान में आपने 2 दफ़ा दौर किया। तो हम उसी सुन्नत की पैरवी करते हुए रमज़ान शरीफ के लिए पूरे कुरान में से दौरा होते गुज़र जाना, अगरचे हम इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकते, लेकिन हम पूरे कुरान में से हत्तुल इम्कान बताते हुए उसमें से पूरा एक दौर कर लेते हैं। तो आज हम अल्लाह के फ़ज़ल से और अल्लाह की रहमत से और उसकी मेहरबानी से इसकी इब्तिदा कर रहे हैं। अल्लाह हमारे काम में बरकत डाले और हमें इसे तकमील तक पहुंचाने की तौफ़ीक अता करे। तो सूरत अल-फ़ातिहा से स्टार्ट होगा। इसकी डिटेल मैं थोड़ी ज़्यादा बताऊंगी, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा ही हम करके आगे निकलेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। सूरत अल-फ़ातिहा। फ़तह का मतलब खोलना, इफ्तिताह करना। इफ्तिताह भी इसी से लफ्ज़ है, फ़तह इसकी रूट है, इफ्तिताह करना। और जब किसी मज़मून की इब्तिदा की जाती है तो उस किताब से पहले दीबाचा या प्रीफेस होता है। ये सूरत अल-फ़ातिहा की हैसियत यही है। ये कुरान पाक का दीबाचा है, प्रीफेस है। फ़तह खोलना यानी बाइज़्ज़त बामुलाहज़ा होशियार कुरान पाक खुलने जा रहा है। ये एक तरह का ऐलान है कि ये कुरान पाक की इब्तिदा हो रही है। और इसके बहुत से नाम हैं, जैसे रुक़ैया, सूरत अद-दुआ, उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब, सबा अल-मसानी, सूरत शिफा। इसके बेहिसाब नाम हमें मिलते हैं। और ये मुकम्मल सूरत पहली है। इससे पहले सूरत अल-अलक़ की, सूरत मुज़म्मिल और मुदस्सिर की कुछ आयात नाज़िल हुई, लेकिन ये सूरत मुकम्मल तौर पे सबसे पहली सूरत है। और ये नबुव्वत मुहम्मदी की बिल्कुल इब्तदाई सूरत है, बिल्कुल इब्तदा में ये नाज़िल हुई और इस वजह से इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। दरअसल ये एक दुआ है जो इंसान अपने रब से मांगता है कि ऐ मेरे रब, तू मुझे इससे फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता कर, कुरान से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता कर और मुझे अपनी तरफ से हदायत और रहमत मेरे पे नाज़िल कर। और इसके लिए यानी फिर कुरान और सूरत फ़ातिहा के दरमियान ताल्लुक़ एक दुआ और जवाब दुआ का है। यानी बंदा अपने रब से दुआ मांगता है कि या बारी ताला मुझे तौफ़ीक अता कर इसको समझने की, और अल्लाह ताला उसका जवाब ये देता है कि पूरा कुरान उसके हवाले कर देता है।
یعنی دعا کا ہمیں جواب قرآن کی صورت میں دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے خود انسانوں کو سکھایا کہ جب میرے سے دستے سوال دراز کرو، میرے آگے جب تم اپنی حاجات بیان کرو، سوال کرو، تو تمہیں کیا انداز اپنانا چاہیے۔ تو یہ انداز ہے دعا مانگنے کا، اس طرح دعا مانگی جاتی ہے۔ اس میں یہ فرمایا گیا کہ سورت فاتحہ اور آیت الکرسی اور اس کے علاوہ سورت البقرہ کی آخری 2 آیات، یہ وہ تحفے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی رسول کو عطا نہیں کیے گئے۔ حضرت علی جو باب العلم تھے، وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں اس کی تفسیر کرنے سے قاصر ہوں، اگر میں اس کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں پر اس کتابیں لاد دی جائیں۔ یعنی یہ اتنا زیادہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کی اتنی ڈیپتھ ہے، اتنی گہرائی ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہم نماز میں بھول جائیں تو اس کے لیے ہمیں سجدہ سہو کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن سورت الفاتحہ اگر مس ہو جائے تو وہ نماز نہیں ہوگی، اس کو ہمیں دوبارہ سے ادا کرنا پڑے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، تو وہ میری تعریف کرتا ہے۔ حمد جو ہے حامدہ روٹھا میم دال، محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، احمد سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اور یہ میرا بندہ میری تعریف کرتا ہے۔ جب دوسرا الرحمن الرحیم آیا تو یہ میرے بندے نے میرا شکریہ ادا کیا، یعنی وہ میرا شکر ادا کرتا ہے، پہلے میں تعریف کرتا ہے، دوسرے میں شکر ادا کرتا ہے۔ اور مالک یوم الدین میں وہ میری کبریائی بیان کرتا ہے، میرا بندہ میری کبریائی بیان کرتا ہے۔ اور چوتھی جو آیت ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ راز ہے۔ سورت الفاتحہ کو قرآن پاک کا راز کہا گیا، سورت الفاتحہ کی حیثیت قرآن پاک کے راز کی سی ہے، اور یہ چوتھی آیت جو ہے یہ سورت فاتحہ کا راز ہے، یعنی یہ ایک عہد نامہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا کلمہ حسر ہے، یعنی ہم صرف تیری عبادت کریں گے اور صرف تجھ سے مدد مانگیں گے۔ تو میرے بندے اور میرے درمیان یہ ایک حلف وفاداری ہے، وہ میرے سے ایک عہد کرتا ہے کہ میں اے باری تعالیٰ میں صرف تیری عبادت کروں گا اور صرف تجھ سے مدد مانگوں گا۔ اور جو آخری 3 آیات ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہ میرا بندہ مجھ سے ہدایت طلب کرتا ہے، صراط مستقیم طلب کرتا ہے، تو میں اس کو وہ عطا کرتا ہوں جو وہ میرے سے مانگتا ہے۔ جب وہ میرے سے اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، تو میں اپنے بندے کا یہ سوال پورا کرتا ہوں، میں اس کو مایوس نہیں کرتا۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں شفا بہت زیادہ ہے، یعنی اگر اس سے دم کیا جائے بیماری میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے شفا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ اس کو نماز میں دیکھیں، ہم جتنی رکعت پڑھتے ہیں نماز کی ان سب میں اس کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں سبع المثانی کہا گیا ہے اس کو، کہ یہ 7 آیات ہیں جو بار بار دہرائی جا رہی ہیں، یعنی پورا دن اگر 5 نمازیں ادا ہوتی ہیں تو ہر تھوڑی دیر کے بعد ہم اس سورت کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بالکل ابتدائی دور کی صورت ہے اور مکمل صورت پہلی ہے یہ، حالانکہ اس سے پہلے العلق، مدثر اور صورت مزمل کی آیات نازل ہوئی، لیکن پوری صورت یہ پہلی ہے، اس لیے اس کا جو تنزیل ہے وہ نمبر 1 ہی ہے، یعنی تنزیلی اس کی حیثیت بھی نمبر 1 ہے۔ قرآن پاک کو تنزیل کے اعتبار سے، یعنی جس طرح یہ نازل کیا گیا ہے اس لحاظ سے
اس کو ترتیب نہیں دیا گیا، یہ توقیفی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو ترتیب دی ہے۔ میں صورتوں کی دونوں ترتیب آپ کو بتاؤں گی ہر صورت کے شروع ہونے سے پہلے۔ اب اس میں سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن کی قرأت کرنے لگو تو اعوذ باللہ پڑھا کرو۔ اعوذ باللہ کے بارے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، تعوذ پڑھنا، یہ سب سے پہلے اس کو پڑھنا ہے کہ انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ یا باری تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، شیطان رجیم کو چھوڑ کر، اس سے بچ کر میں تیری پناہ مانگ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کر رہی ہوں جو رحمان اور رحیم ہے۔ تو بسم اللہ کی تاریخ ہمیں قرآن پاک سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کافی قدیم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی پر سوار ہوئے تو جو دعا پڑھی تھی وہ کیا تھی؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا انا ربی لغفور الرحیم، کہ بے شک اللہ کے نام سے چلنا اس کا اور رکنا اس کا، بے شک رب میرا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی۔ پھر حضرت سلیمان کے بارے میں سورۃ نمل کی 30 آیت میں ہمیں یہ بسم اللہ لکھی ہوئی ملتی ہے۔ کس طرح؟ وَمِن سُلَيْمَانَ فَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ بے شک یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کی ابتدا کی جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سوائے سورۃ توبہ کے 114 صورتیں، 113 کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے لکھوائی، لیکن سورۃ توبہ میں نہیں لکھوائی، لیکن اس کی گنتی اس طرح پوری ہو گئی کہ یہ ایک سورت کے بیچ میں آ گیا، تو پھر 114 ہی دفعہ یہ بن گیا۔ اس کے علاوہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا کہا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، بسم ربک الذی، پڑھ ساتھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے تخلیق کیا۔ تو یہ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاریخ کافی قدیم ملتی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اگر انسان اپنے کام کی ابتدا صرف قرآن نہیں، دنیا کے ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنی چاہیے، تو اس کے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ کام میں برکت پڑ جاتی ہے، انسان صحیح سمت اختیار کر لیتا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے عجیب تحفہ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صورت میں عطا کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، پہلی آیت الحمد سے 5 صورتوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورت الفاتحہ، سورت الانعام، سورت الکہف، سورت سبا اور سورت فاطر، 5 صورتیں ہیں جن کی ابتدا الحمد سے ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن اگر انسان ان کو یاد رکھے تو کافی علم میں ان باتوں سے اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی صورت ہے جس کی الحمد سے ابتدا ہو رہی ہے۔ الحمد کا مطلب ہے خاص حمد۔ جب کسی لفظ کے ساتھ الف لام لگ جائے یا ال لگ جائے تو وہ ایک خاص لفظ بن جاتا ہے، یعنی خاص تعریف اور شکر۔ اب حمد کا مطلب آدھی تعریف اور آدھا شکر ہے، 50% تعریف ہے اور 50% یہ اللہ کا شکر ہے۔ اس کا صرف ایک مطلب نہیں ہے، اور اس میں بہت زیادہ اس صورت میں توحید کا بیان ہے، کیونکہ پہلی 3 آیات جو ہیں ان میں اللہ کی تعریف ہی کی گئی ہے کہ میں شکر گزار ہوں اس رب کا، اور میں تعریف کرتا ہوں اس رب کی جو رب ہے عالموں کا۔ رب ہے عالموں کا۔ رب کون ہوتا ہے؟ پالنے والا،
निगहदाश्त करने वाला, हिफाजत करने वाला, खिलाने वाला, परवरिश करने वाला, खबरगिरी करने वाला, फिर आका, मालिक, फरमारवा, हाकिम, मुदब्बिर और मुंतज़िम, सारे मफ़हूम इसमें पाए जाते हैं रब में। और ख़ास तौर पे यानी इसका ये मफ़हूम कि वो इंसानों का पालनहार है, पालने वाला है। तो उसकी तारीफ़ ये अल्लाह ताला के लिए, लिल्लाही रब्बिल आलमीन, अल्लाह के दो नाम इकट्ठे आ रहे हैं इसमें, अल्लाह भी और रब भी। और वो आलमों का रब है। तो आलम कितने हैं ये हम नहीं जानते। हमें तो इंसानों का, जिन्नों का, परिंदों का, जानदारों का, हशरातुल अर्ज़ का, पौधों का, इस तरह के 5-7 जिन्नात का, फरिश्तों का, ये 5-7 आलम हमारे इल्म में हैं। लेकिन हज़रत अबू सईद खुदरी से मनक़ूल है कि आलिम 40,000 हैं और दुनिया मशरिक़ से मग़रिब तक एक आलम है। और इसी तरह हज़रत मुक़ातिल इमाम तफसीर से मनक़ूल है कि आलिम 70,000 हैं। आलमीन है ना, तो आलम जो है वो 70,000 हैं। तो ये अल्लाह ताला जानता है, कोई 80,000 कहता है, कोई 70,000 कहता है, तो ये रब जानता है और उसके आलम जानते हैं। बाहर सूरत की दुनिया बहुत वसी है, जैसे कि कहा गया कि दुनिया मशरिक़ से मग़रिब तक एक आलम है। तो इसमें उसने ज़मीन व आसमान के दरमियान या और सैयारे जो हैं उसमें कितने आलम तख्लीक किए हैं, ये रब की ज़ात ही जानती है। फिर उसके बाद आया अर्रहमान अर्रहीम, ये मुबालगे के सीगे हैं और अर्रहमान बहुत ज़्यादा मुबालगे का सीगा, जैसे फ़ालान, तूफ़ान, उसके वज़न पे है ये। तुग़यान यानी इतना ज़्यादा रहम कि जो अपनी हदें तोड़ तोड़ कर निकल रहा है, जो अपनी हदों को तोड़ रहा है, इतना ज़्यादा उसमें जोश, वलवला, गर्म जोशी इतनी ज़्यादा उस मोहब्बत और रहम में है। और ये अल्लाह ताला के ज़्यादातर ये कहा जाता है कि अल्लाह का ज़ाती नाम सिर्फ़ अल्लाह है, लेकिन कुछ जगह पे हमें रहमान भी और रहमान भी अल्लाह का ज़ाती नाम लिखा हुआ मिलता है। तो अगर उसका देखा जाए तो फिर ये 2 नाम अल्लाह के ज़ाती कहलाएंगे, अर्रहमान। और ये अर्रहमान जो ये है कि अपने बंद तोड़ तोड़ के वो बंदों पर अपना रहम नाज़िल कर रहा है, तो ये पूरी इंसानियत पर रहम करने वाला, पूरे लोगों पर, चाहे उनका मज़हब कोई है, मसलक कोई है, कुछ है, जितने भी वो मुर्तद हैं, जो भी हैं, तो वो रब है। और रब की ज़ात इतनी रहमान है कि वो सब पर अपनी रहमतें लुटाने को तैयार है। तो उसके बाद कहा गया अर्रहीम। अब ये रहमान पूरी इंसानियत के लिए रहम फरमाने वाला, और अर्रहीम ये भी फ़ईल उनके वज़न पे है और ये भी मुबालगे का सीगा है। तो इसका मतलब है ख़ास तौर पर क़यामत वाले दिन उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमाने वाला, ख़ास तौर पर क़यामत वाले दिन के किस तरह अल्लाह ताला उनको बख्शेगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती उम्मती करते गए, इस दुनिया से अपनी उम्मत का गम लेके गए। तो फिर एक दिन जब वो बहुत अफसरदा थे तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा कि जाओ देखो ये क्यों रो रहे हैं, बहुत रो रहे थे। तो जब वो उनसे पूछने आए तो उन्होंने कहा उम्मती उम्मती, कि मुझे अपनी उम्मत का गम है। तो फिर वो वापस गए तो अल्लाह ताला ने दोबारा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाओ उनसे कहो खुश हो जाएं, मैं उनको उनकी उम्मत के बारे में खुश कर दूंगा। ये तसल्ली दुनिया में दी गई थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि मुझे उस वक्त तक चैन नहीं आएगा जब तक मेरी उम्मत का एक एक बंदा जन्नत में ना चला जाए। लेकिन वो तो बहुत कुछ करते रहे, हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, हम जन्नत में जाने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं, कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं। ये तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने रसूल का मान बढ़ाएं और उन्हें क़यामत वाले दिन हमारी वजह से शर्मसार ना होना पड़े। तो रहमान और रहीम मुबालगे के सीगे, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो अपने बारे में कमेंट्स लिखे हैं लौह महफूज में, तो वो क्या है, कतबा अला नफ्सिहिर रहमा,
لکھ لیا ہے اس نے اپنے نفس پر، انسانوں پر رحم کرنا اس نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ تو الحمد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو لفظ بولا وہ الحمدللہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا پسند ہے۔ اور اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ اپنے کسی بندے کو کوئی نعمت عطا کرے اور وہ اس پر الحمدللہ کہہ دے تو گویا جو کچھ اس نے لیا تھا اس سے بہتر چیز اس نے واپس کر دی۔ دیکھیں اللہ کی شان، دیکھیں الحمدللہ کہنے سے یہ ہمیں کہا جا رہا ہے، اسے قرطبی نے بیان کیا۔ پھر حدیث صحیح میں ہے کہ الحمدللہ سے میزان عمل کا آدھا پلڑا بھر جاتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اگر دنیا کی نعمتیں کسی ایک شخص کو حاصل ہو جائیں اور وہ اس پر، تمام دنیا کی نعمتیں، اور وہ اس پر الحمدللہ کہہ دے تو یہ الحمدللہ دنیا کی تمام نعمتوں سے افضل ہوگا اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ یعنی پھر بھی ہم شکر ادا نہیں کرتے، یہ جملہ ادا کرنا کوئی مشکل تو نہیں ہے، پھر بھی ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں کیا کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا۔ تو بچوں کو جب یہ باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو وہ کتنے سیدھے ہو کے بات ماننا شروع کر دیتے ہیں جب انہیں ٹافی کا یا کسی اور چیز کا یا چاکلیٹ کا لالچ دیا جائے۔ اور ہم تو اتنے بے حس ہو گئے کہ اب لالچ میں بھی نہیں آتے، جبکہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک یہ جملہ بولنے سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے ہم پر۔ اس کے بعد مالک یوم الدین، اب اس میں کیا کہا گیا، اس میں یہ کہا گیا کہ تم مجھے، میں مالک یوم الدین کا ہوں، مالک ہوں یوم الدین کا۔ یوم الدین کیا ہے، حساب کتاب کا دن۔ دین کے بہت سے مفہوم ہیں، مذہب، شریعت، قانون، اطاعت، سزا، جزا، طریقہ، راستہ، دستور، سب کچھ اس میں آتا ہے۔ تو میں جزا سزا کے دن کا ہی بھی مالک ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی ہمیں یہ احساس دلایا کہ رحمان اور رحیم کہنے کے بعد مالک روز جزا کا کیا مطلب ہے کہ وہ نرا مہربان ہی نہیں ہے، وہ صرف مہربانیاں نہیں کرے گا بلکہ منصف بھی ہے، اور منصف بھی ایسا با اختیار کہ آخری فیصلے کے روز وہی پورے اقتدار کا مالک ہوگا، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہوگی، نہ اس کی سزا میں کوئی مزاحم ہو سکے گا، نہ جزا میں کوئی مانع آ سکے گا، کسی کا کوئی اختیار اس دن نہیں ہوگا۔ اور ہم اس کی ربوبیت اور رحمت کی بنا پر صرف اس سے محبت نہیں کرتے بلکہ اس کے انصاف کی بنا پر اس سے ڈرتے بھی ہیں۔ مالک یوم الدین، پکڑ لوں گا میں، جو کچھ بھی کر کے آؤ گے، برہنہ پا برہنہ جسم، میرے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوگے اور تمہارے تمام اعمال نامے تمہیں دے دیے جائیں گے اور فیصلہ ہوگا۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ تم یہاں من مانیے کرتے رہو، میرے بندوں کو دکھ دیتے رہو، ان کی حق تلفیاں کرتے رہو تو تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دراصل جو شخص اللہ سے بے خوف ہوتا ہے دنیا میں ظلم وہ کر سکتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہ کبھی حق تلفی کر نہیں سکتا۔ یہ اللہ سے بے خوف ہونا ہے جو ہم دوسروں کے اوپر زیادتیاں اور ظلم پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اگلا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پہلے میں میرے بندے نے میری تعریف کی، دوسرے نے میرا شکر ادا کیا، تیسری آیت میں اس نے میری کبریائی یعنی میری عظمت کو تسلیم کیا کہ میں مالک یوم الدین ہوں، اور چوتھی آیت جو ہے یہ ایک حلف وفاداری ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک پیکٹ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کریں گے، صرف تیری اور کسی کی نہیں۔ تو اس میں عبادت جو ہے اس کے بہت سے مفہوم ہیں، پوجا اور پرستش کے لیے بھی آتا ہے، اطاعت اور فرما برداری کے لیے بھی آتا ہے، اور بندگی اور غلامی کے لیے بھی آتا ہے، یعنی فیصلوں پر سر جھکانا۔ تو صرف ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو عبادت میں صرف میں نے یہ چیز کل بھی بتائی تھی کہ صرف نماز روزے کو عبادت نہ سمجھا جائے، انسان کا پورا جو زندگی کا ٹینیور ہے وہ عبادت میں گزرنا چاہیے۔ کس طرح کہ ہر کام اس طرح کیا جائے جس طرح اللہ راضی ہو۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا،
تو ہم سے خوش ہو جا. تیری رضا چاہتے ہیں ہم, تیری خوشنودی چاہتے ہیں ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. لیکن ایسا ہے نہیں کہ صرف ہم تیری عبادت کرتے ہیں, یعنی پورے دن میں جس طرح بھی ہم نے جو کام بھی کیے, جس طرح بھی وقت گزارا, اس میں ہم نے تیری رضا کو ملحوظ خاطر رکھا, تجھے خوش کرنے میں ہم لگے رہے. یعنی ہر کام ہمارا اٹھنا بیٹھنا بولنا جاگنا سونا جو ہے, اور وہ کس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں مسنون دعائیں سکھائی گئی ہیں. ہر کام کے لیے ہمیں مسنون دعا ہمارے پاس موجود ہے کہ کھانا کھاؤ تو یہ پڑھ لو, کھانا کھانے کے بعد یہ پڑھ لو, بیٹھو تو یہ پڑھ لو, گھر سے باہر جاؤ تو یہ پڑھ لو, واپس آؤ تو یہ پڑھ لو, نیند کے لیے لیٹو تو یہ پڑھ لو, اٹھو تو یہ پڑھ لو, باتھ روم میں جاؤ تو یہ پڑھ لو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں کہ ہر چیز میں جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. ظاہر ہے صبح سے لے کے رات تک کوئی شخص عبادت یعنی نماز نہیں پڑھ سکتا, نوافل نہیں پڑھ سکتا, لیکن اس طرح وہ اپنے آپ کو عبادت میں شامل کر سکتا ہے. پھر اللہ کی خوشنودی کا ہر لمحہ خیال ہو. کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کرنے لگے تو پھر فوراً یہ خیال آئے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا, یہ باتیں میرے رب کو پسند نہیں ہیں. تو پھر دنیا سے تو سارا ظلم ہی ختم ہو جائے, ساری کورٹس بند ہو جائیں گی, ساری پنچایتیں فارغ ہو جائیں گی. جب کوئی کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا تو پھر ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. یہ جو محکمے انسٹیٹیوشنز بنی ہوئی ہیں یہ تو حق دلانے کے لیے بنی ہوئی ہیں. جب کوئی کسی کا حق ہی نہیں چھینے گا تو پھر تو ان کا کوئی مقصد نہیں رہ جائے گا. اور اس کے اگلا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور صرف تیری ہی, تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں. استعانت ہوتی ہے مدد, اللہ سے مدد مانگنا. اس میں کیا ہے, یہ شرک کی نفی کر دی گئی, مکمل نفی کر دی گئی ہے اس آیت میں شرک کی, کہ کس طرح صرف تیری عبادت کریں گے اور صرف تجھ سے مدد مانگیں گے. اور یہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ فلاں پیر کے پاس فلاں مزار پہ جانا ہے, فلاں چڑھاوا دینا ہے, اور وہ جو بنگالی بابا ہے اس کے پاس جانا ہے. تو یہ جو طریقے ہم نے بنائے ہوئے ہیں یہ اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے, یہ اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے. دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. پختہ یقین ہو کہ دینا ہے تو اس ذات نے دینا ہے, اور اگر نہیں دینا تو مجھے کوئی دے ہی نہیں سکتا. کہ جب بیٹا پیدا ہو جائے تو فلاں مزار پہ جا کے چڑھاوے دو, اور پھر وہ بتانا دوسروں کو کہ میں نے یہ کیا تھا, میں نے وہ کیا تھا, اس سے پھر میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. تو بیٹا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. تو یہ جو ہم اس طرح کے شرک کرتے ہیں اور پھر ہم مانتے بھی نہیں ہیں, پھر ہم اپنا گناہ تسلیم بھی نہیں کرتے, تو اس میں نفی کی گئی ہے ہر طرح کے شرک کی. صرف تیری عبادت اور صرف تجھ سے مدد مانگنا. پختہ یقین ہو کہ اگر مجھے میرے رب نے کوئی نعمت دینی ہے تو وہ مجھے ملے گی, اور اگر اس کی مشیت اور اس کی رضا نہیں تو مجھے کچھ مل نہیں سکتا. نہ میرے سے کوئی چھین سکتا ہے, نہ مجھے کوئی کچھ دے سکتا ہے. پورا قرآن اس طرح کی آیات سے بھرا ہوا ہے. اس کے آگے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, دکھا ہمیں سیدھا راستہ جو افراط اور تفریط سے علیحدہ ہو, یعنی جس میں نہ کمی ہو نہ کوئی زیادتی ہو, سیدھا راستہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا صراط مستقیم کے بارے میں تو آپ نے زمین پہ ایک لائن کھینچی, اور اس کے بعد آپ نے اس میں سے زگ زیگ لائنیں راستے بنا دیے, اور آپ نے فرمایا کہ یہ پگڈنڈیاں جو ہیں یہ گمراہی ہے کہ تم جب سیدھے راستے پہ چلتے چلتے ادھر ادھر مڑ جاتے ہو تو تم بھول بھلائیوں میں کھو جاتے ہو, پھر تم سے صراط مستقیم گم ہو جاتا ہے. تو صراط مستقیم وہ راستہ جو اللہ سے جوڑتا ہے, جس کے ذریعے ہم اپنے رب سے جڑتے ہیں, اور وہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا, ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا, اور نہ ان لوگوں کا جو ضالین ہے یعنی جو گمراہ ہو گئے. تو اس میں اب 3 پارٹیاں آ گئیں, ایک منعم علیہم جن پر اللہ کا انعام ہوا, اور ایک مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا, اور ایک ضالین جو گمراہ ہیں. تو یہ جو کہا گیا کہ جن پر انعام کیا, تو یہ سورۃ نساء کی 69 آیت ہے, سورۃ النساء کی 69 آیت, جس میں کیا کہا گیا, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَأُولَٰئِكَ أَحْسَنُ رَفِيقًا.
کہ جو اطاعت کرتا ہے من یطیع اللہ و رسولہ، کہ جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور رسول کی، تو یہی لوگ ساتھ ہوں گے ان لوگوں کے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا۔ اس میں 4 کیٹیگریز آئیں، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اب نبیین جو ہیں وہ انسان اللہ کی عطا اور اس کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کے انتخاب سے کوئی نبی بنتا ہے، وہ اپنے کسب سے کبھی نہیں بن سکتا۔ اور اسی طرح صدیق اور شہداء بھی، صدیقین اور شہداء بھی، شہید بھی اللہ کی رحمت سے ہی، شہادت کا درجہ بھی اللہ کی رحمت سے ملتا ہے۔ لیکن صالحین ایک ایسا دروازہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیکوکاروں کے لیے چھوڑا ہوا ہے کہ جو بھی کوشش کرے گا وہ صالح بندہ وہ ان میں شامل ہو جائے گا، کہ ان لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا تھا تو ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا، اپنے نبیوں کا، اپنے صدیقین کا، اپنے شہداء کا اور اپنے صالحین کا راستہ ہمیں دکھا۔ یہ ہم دعا مانگتے ہیں۔ کیا ہمارے اوپر یہ کیفیات طاری ہوتی ہیں جب نماز میں ہم یہ پڑھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو چیزیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں ان کا ہمیں ترجمہ بھی آنا چاہیے اور اس کی ڈیٹیل کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تبھی ایک یعنی کیا کہنا چاہیے کہ جذب کی کیفیت نماز میں پیدا ہوگی۔ تو اس کو سمجھے بغیر پڑھنے سے ہماری کیفیات کبھی نہیں بدل سکتی، تو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ یہاں دعا مانگی جا رہی ہے کہ یا باری تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا۔ تو نماز کی ادائیگی کے وقت ہمارے ذہن میں یہ سب باتیں ہونی چاہیے، اور ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ تو یہ مغضوب جو ہیں، یہ یہودیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک تو انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، شریعت اور رسول کا انکار کیا، بہت سے نبیوں کو قتل کیا، اور جنہوں نے مان بھی لیا مارے باندھے تو انہوں نے تحریف کی کینچی چلا دی۔ انہوں نے تورات کو، اللہ کی کتاب کو، تورات وہ کتاب ہے جو قرآن کے نزدیک ترین تھی، لیکن انہوں نے اس میں اتنی تبدیلیاں کی، اتنی تحریف کی کہ اس کو اس کی اصل سے ہٹا دیا۔ تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے لاسٹ اور لیٹسٹ ایڈیشن جو ہے قیامت تک کے لیے وہ نازل کیا قرآن پاک کی صورت میں۔ تو ان کے اوپر، ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ مغضوب رہیں گے، یعنی انہیں کہیں بھی عزت کا مقام نہیں ملے گا۔ جب ورلڈ وار ہوئی تھی تو اس میں جرمنوں نے، ہٹلر نے لاکھوں یہودیوں کو مروایا تھا، بہت بڑا عذاب ان پہ آیا تھا اس وقت بھی، اور اس سے پہلے بھی ان پر عذاب آتے رہے۔ اور ایک تو یہ بہت یعنی ایک ان کی جو غلط سوچ ہے وہ ہمارے لیے بڑی فائدہ مند ہے، کہ ان کا یہ خیال ہے کہ کوئی شخص یہودی بائی برتھ ہوتا ہے، وہ اس کو قبول کر کے یہودی نہیں بن سکتا اس مذہب کو۔ تو اس کی وجہ سے بہت ہی بھلا ہوا، کیونکہ اسلام نے تو اپنے دونوں بازو وا کیے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی کسی طرح کا مرتد ہو، کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو، لا دین ہو، وہ بھی اگر اسلام قبول کرنا چاہے تو اسلام نے اپنے بازو اس کے لیے پھیلائے ہوئے ہیں۔ تو ان کا یہ نظریہ ہے کہ کوئی شخص بائی برتھ ہی بس یہودی ہو سکتا ہے، تو یہ ہمیشہ زوال پذیر رہے۔ آج بھی مسلمانوں کی جو آپس کی خانہ جنگیاں ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو اتحاد کا فقدان ہے، یعنی یہ سمجھیں کہ مسلمان ہی ان کو قوت دے رہے ہیں اور کچھ کرسچنز ان کا بڑا ساتھ دیتے ہیں، ورنہ اپنے طور پہ ان کے پاس کوئی عزت کا مقام نہیں ہے۔ زبردستی انہوں نے فلسطینیوں سے ایک علاقہ ہتھیایا ہوا ہے جو متنازع ہے۔ تو ان کے اوپر ہمیشہ ہی قیامت تک ان کا یہی حشر رہے گا۔ تو یہ مغضوب ہے، یعنی اللہ کا ان پر غضب نازل ہوا ہے۔ اور ان کے لیے یہ اس لیے کہا گیا کہ یہ صاحب کتاب تھے، یہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس تورات تھی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور اسلام کے بارے میں، خانہ کعبہ کے بارے میں، حج عمرہ کے بارے میں، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، ہر چیز کے بارے میں وہاں ان کو ڈیٹیلز ملتی ہیں۔ لیکن سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی انہوں نے یعنی کہنا چاہیے کہ بہت ہی نادانی کا ثبوت دیا اور اپنے لیے وہ راستہ چنا جو سوائے تباہی کے اور کہیں ان کو لے کے نہیں جائے گا۔ اور نہ ہمیں راستہ دکھا ضالین،
ضالین جو ہیں اور مغضوب علیہم جو ہیں، اب ضالین کوئی بھی ہے جو اپنے سیدھے راستے سے بھٹک گیا. آج مسلمان کتنے ضالین ہیں، جو قرآن نہیں کھولتے، جو نماز کی ادائیگی نہیں کرتے، جن کو اپنے دین کے بارے میں کوئی علم نہیں. میجورٹی جو ہے لوگوں کی وہ لاپرواہ ہے اپنے دین سے، کلمہ گو ہے، مسلمان کہلائیں گے، مومن نہیں کہلا سکتے ہم کسی طرح بھی. تو اب دونوں کا فرق یہ ہے کہ انہوں نے جانتے بوجھتے یہ سب کچھ کیا یہودیوں نے، لیکن عیسائیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ناواقف تھے، جاہل تھے، غافل تھے، انہوں نے غلو کیا. تو دونوں کا فرق ہے کہ نہ ان کا راستہ ہمیں دکھا کہ جو اپنے راستے سے بھٹک گئے، اور نہ ان کا دکھا کہ جو شدید قسم کی ہٹ دھرمی میں رہے. تو دونوں کے راستے سے ہمیں بچا اور ہمیں وہ راستہ دکھا کہ جو تیری طرف لے کے جانے والا ہے. اور یہاں جو ہدایت کا لفظ آیا تو اس کے لیے کیا ہے کہ کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی بناتے ہیں، یعنی صحبت سے بھی انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. تو یہ سورۃ الفاتحہ کا میں نے تھوڑا بہت آپ کو بتایا. تفسیر تو اس کی اتنی ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، لیکن تھوڑا بہت. اور یہاں جو صراط مستقیم آیا تو اس کو حاصل کرنے کے کچھ طریقے بتائے گئے. یعنی وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو قرآن ہے جو اللہ نے ہمیں تحفتاً دیا ہوا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس شریعت ہے، حدیث اور سنت، اسوائے حسنہ ہے، اور پھر نیک لوگوں کی صحبت ہے. تو کسی نے سوال کیا کہ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ وہ لوگ جن کے پاس بیٹھ کے یا جن کا ذکر کر کے تمہیں اللہ یاد آئے، اور جن کی صحبت میں تمہارے دل سے دنیا کی محبت نکلے. تو اللہ والوں کی یہ پہچان بتائی گئی. تو ان سے بھی انسان، صحبت سے بھی انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. اگلی جو صورت ہے سب سے بڑی، قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے، اس کا نام البقرہ ہے. بقرہ گائے کو کہتے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ اس میں گائے کا حدود اربہ بیان کیا گیا یا اس کی لائف ہسٹریز میں بیان کی گئی ہے، بلکہ ایک سمبولک نام ہوتے ہیں. یہ تھوڑا سا تذکرہ گائے کا ضرور آیا ہوا ہے، اور لفظ یہ اس میں آئے ہوئے ہیں، 2-3 دفعہ آیا ہوا ہے. تو اس لیے اس کا نام یہ رکھا گیا. اور یہ بہت خاص صورت ہے. اس کی 286 آیات ہیں. اتنی زیادہ آیات اور کسی صورت کی نہیں. 286 آیات ہیں. اور کچھ روایات میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ یہ جو 281 اس کی آیت ہے اس کو قرآن کی آخری آیت کہا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں یہ ہے، جہاں سورۃ المائدہ کی 3 آیت کو بھی کہا جاتا ہے، زیادہ اس کو کہا جاتا ہے، لیکن اس کا بھی ہمیں ملتا ہے کہ یہ بھی آخری آیت ہے. اور یہ 10 ذی الحج منی میں اس کا نزول ہوا. آپ حجۃ الوداع کے فرائض ادا کرنے میں مشغول تھے، اور اس کے 90 دن کے بعد یا 80 دن کے بعد آپ کا وصال مبارک ہو گیا، اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اسے قرطبی نے بیان کیا. حضرت عمر فاروق نے 12 سال کی عمر میں اس کی تفسیر سیکھی. یہ دیکھیں، جن کی زبان عربی تھی، جو عربی دان تھے، ان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ 12 سال صرف البقرہ، سورۃ البقرہ کو سیکھنے میں لگے انہیں. اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر نے 8 سال میں اسے سیکھا. تو سود کے بارے میں آیات فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھیں، لیکن ان کو اس میں پھر شامل کر دیا گیا مضمون کی مناسبت سے. کیا کہا جاتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں تم جس ہدایت کو تلاش کر رہے ہو وہ میں نے ساری تمہیں عطا کر دی. یعنی قرآن کی صورت میں، سورۃ البقرہ میں بہت ہی تفاصیل ہمیں احکامات کی ملتی ہیں. اور اس میں عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، اصلاح ظاہر و باطن کے متعلق واضح ہدایات اور بنیادی اصول اور ضوابط ہمیں ملتے ہیں. اور اس میں کہا جاتا ہے 1000 اوامر ہیں، 1000 نواہی ہیں، 1000 حکمتیں ہیں، 1000 خبریں اور قصے ہیں. اسے قرطبی اور ابن کثیر نے بیان کیا. تو اس کے لیے کیا کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
सूरत अल-बकरा सनानुल कुरान और ज़रबतुल कुरान है, और ज़रबा आला और अफसल हिस्से को कहा जाता है। इसकी हर एक आयत के साथ 80,000 फरिश्ते नाज़िल होते थे, हर आयत के साथ। 286 आयत हैं, हर आयत के साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत अल-बकरा पढ़ा करो, इसका पढ़ना बाइस से बरकत और छोड़ना हसरत और बदनसीबी है। अहले बातिल इस पर काबू नहीं पा सकते। इसका क्या मफहूम है? अहले बातिल यानी जो शख्स इसकी तिलावत करेगा उस पर जादू असर नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जादू उस पर असर नहीं करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सूरत अल-बकरा पढ़ी जाती है शैतान वहाँ से भाग जाता है। हज़रत अबू हुरैरा से एक हदीस मरवी है कि इसमें एक आयत है जो कुरान में अफसल और अशरफ है, और वो आयतुल कुर्सी है। से इब्ने कसीर ने बयान किया। बहकी और तिबरानी ने हज़रत इब्ने उमर से रवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैयत को दफन करके सरहाने की तरफ इसकी अव्वल 4 आयात और पाँव की तरफ इसकी 2 आयात पढ़ा करते थे। उन्होंने अपनी उम्मत को भी ऐसा करने का हुक्म दिया, शुरू की 4 और आखिर की 2। जो शख्स सोते वक्त इसकी 10 आयात पढ़ ले, यानी शुरू की 4, एक आयतुल कुर्सी, 2 आयतें आयतुल कुर्सी के बाद और आखिर की 3 आयात, 10 आयात पढ़ ले तो उसे कुरान नहीं भूलता। नहीं, देखें कितनी ये ख़ास बात कही गई कि उसको कुरान पाक नहीं भूलेगा। तो सूरत अल-बकरा में हमें बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, और इसका बेशतर हिस्सा हिजरत मदीना के बाद मदनी ज़िंदगी के बिल्कुल इब्तदाई दौर में नाज़िल हुआ, क्योंकि इसमें कानून साजी की गई है। जब एक मुस्लिम रियासत, एक मुस्लिम स्टेट बन गई और सुकून नसीब हुआ मदीना में हिजरत फरमाने के बाद, तो फिर ज़रूरत थी कि मुसलमानों को एक आइन और दस्तूर दिया जाए। तो जो आसमान से नाज़िल हुआ इन सूरतों की शक्ल में हमारे लिए। मैंने बताया कि इसकी जो नज़ूली तरतीब है वो 87 है। क्या समझ में आया? यानी वैसे तो ये दूसरी है, लेकिन नज़ूल के एतबार से ये 87 सूरत है। तो ये बताने से अंदाज़ा होता है, ये मैं आपको सब सूरतों का बताऊंगी कि उनकी नज़ूली तरतीब क्या है। तो ये हमें अंदाज़ा होता है कि काफ़ी ज़्यादा कुरान उस वक्त नाजिल हो भी चुका था, और ये इसका जो नंबर है वो नज़ूल के एतबार से 87 है। तो ज़ाहिर है ये हिजरत के बाद नाज़िल हुई, तो ये मदनी सूरत है। मैंने आपको बताया था कि जब इंसान कुरान पाक की तिलावत की इब्तदा करे और किसी सूरत को पढ़ना शुरू करे, तो सबसे पहले उसे 4 चीज़ों पे गौर करना चाहिए, जो कि बहुत आसानी से उसे काफ़ी इल्म दे देती हैं, काफ़ी नॉलेज मिल जाता है उस सूरत के बारे में कि उसका नाम क्या है, उसकी वजह तस्मिया यानी नाम रखने की वजह क्या है, और उसका ज़माना नज़ूल क्या है। देखिए, अब मैंने आपको ज़माना नज़ूल बताया कि हिजरत के फ़ौरन बाद थोड़ी देर बाद ही ये नाज़िल हुई, और ये यानी सूरत अल-फातिहा तो मक्का में नाज़िल हुई थी। तो ये मदनी सूरतों में सबसे पहली सूरत है जो नाज़िल हुई। और फिर इसका जो शान नज़ूल होती है, यानी क्या वजह थी, मैंने अभी आपको वजह भी बताई कि एक रियासत बन गई थी, तो उसके लिए कानून और शरीयत और दस्तूर की ज़रूरत थी। तो अल्लाह ताला ने आसमान से ये हमारे लिए इसको नाज़िल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान और रहीम है। अलिफ लाम मीम, हरूफ मुक़त्तात, और सिर्रुम बैनल्लाहि व रसूलिही, हरूफ मुक़त्तात सूरतों के कुरानी नाम, आयात मुतशाबिहात कि ये सिर्रुम बैनल्लाहि व रसूलिही, सिर होता है भेद, कि ये अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान एक भेद है। हालांकि कुछ लोगों ने तमाम जो हरूफ मुक़त्तात हैं उनके लिए किताब भी लिखी हुई है, लेकिन चूँकि हमारे रब ने इसमें पर्दा रखा है हमारे लिए, तो हमें कुरेद नहीं करनी चाहिए इसकी,
تو اس بھید کو اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ اور الف لام میم جو ہے اس سے 6 صورتوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ پہلے میں نے آپ کو الحمد کا بتایا کہ 5 صورتوں کی ابتدا اس سے ہوتی ہے۔ یہ الف لام میم 6 صورتوں سے پہلے آیا ہوا ہے۔ ایک البقرہ ہے، پھر آل عمران، یہ دونوں جڑواں صورتیں ہیں۔ اس کے بعد عنکبوت، سورۃ روم، سورۃ لقمان اور سورۃ السجدہ۔ تو 6 صورتوں سے پہلے الف لام میم آتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ ایک کتاب ہے، یہ ایک کتاب یعنی اللہ کا کلام ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ سب سے پہلے لوح محفوظ میں قرآن پاک کو لکھا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قلم کی آواز رحم مادر میں سنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے لوح محفوظ میں لکھا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم مادر میں اللہ کے قلم کی آواز سنی۔ پھر اللہ نے لیلۃ المبارکہ میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر منتقل کر دیا۔ پھر لیلۃ القدر میں اس کا نزول شروع ہوا۔ 1 سال میں ہونے والے تمام فیصلے رزق، موت، حیات کے اس رات میں فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، اور لیلۃ القدر میں ان کا نفاذ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ترتیب ہے ہمارے لیے ہمارے رب کی طرف سے۔ تو یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کس بات کا شک نہیں؟ ایک تو یہ من جانب اللہ ہے۔ سب سے پہلے نفی کی گئی کہ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے خود گھڑ لیا ہے، یہ جادوگر ہیں، کاہن ہیں، مجنوں ہیں، انہوں نے خود ہی بنا لیا ہے، ان کے پاس یہودی غلام آتے ہیں، ان کے پاس کوئی وہ قصہ گوئی کی کتابیں ہیں، اس طرح کے الزامات لگاتے تھے۔ تو سب سے پہلے تردید کی گئی کہ یہ من جانب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے۔ اور دوسرا شک کیا نہیں ہے کہ جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے، جو حقیقتیں اس میں بیان کی گئی ہیں، جو احکامات اس میں بیان کیے گئے ہیں، جو باتیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، ان میں کوئی شک نہیں، وہ من جانب اللہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بتاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما ینطق عن الہوی الا ما یوحی الی، میں کچھ نہیں کہتا ہوں اپنی خواہش نفسی سے، مگر میں تمہیں وہی بتاتا ہوں جو میری طرف وہی کیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں باتوں میں کوئی شک نہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ ھدی للمتقین۔ الہدا، ہدا کیا ہوتی ہے؟ ہدایت، رہنمائی، پوری خیر خواہی سے، پورے اخلاص سے کسی کو منزل مقصود تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔ اور ہدا ان چٹانوں کو کہا جاتا ہے کہ عرب لوگ جب اپنی کشتیوں پر سفر کرتے تھے سمندروں میں، تو وہ چٹانوں کے ذریعے انہوں نے علامات رکھی ہوتی تھی کہ یہ چٹان ہے تو اب یہ اس طرف کا راستہ ہے، ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ تو اس لیے اس لفظ کے لیے الہدا کہا گیا کہ یہ رہنمائی عطا کرے انسان۔ تو قرآن پاک میں یہ لفظ رہنمائی کے لیے اس طرح، اور الہدا خاص وہ ہدایت جو اللہ کی طرف سے انسان کو عطا ہو۔ ھدی للمتقین۔ اب یہ دیکھیں، یہ کہا گیا کہ یہ کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے اور یہ انسانوں کو ہدایت دیتی ہے، لیکن انسان کے لیے متقین کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا صحابہ اکرام کو دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے؟ التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ یعنی جب انسان کے اندر کیفیات بدلتی ہیں، اس کے قلب میں تبدیلی آتی ہے، جذب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اور اگر دل کو وہ شامل نہ کرے، اس میں اخلاص نہ آئے، تو پھر یہ ایک ریچول رہ جاتی ہے، ایک رسم رہ جاتی ہے، پھر اس میں وہ اسپرٹ نہیں ہوتی جو کہ ہونی چاہیے۔ تو متقین وہ ہیں جو اللہ کی رضا کے متلاشی ہوتے ہیں، جو اللہ کی خواہش کے مطابق، اس کی خوشنودی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ اللہ کی محبت میں اللہ سے ڈرتے ہیں،
اللہ نعوذ باللہ کوئی ڈرانے والی چیز نہیں، یعنی اس کی محبت سے ڈرنا کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، میرا رب میرے سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو متقین، اور آگے پھر متقین کی تعریف بیان کی گئی، یہاں آیا کہ اس سے ہدایت، یعنی بہت سے لوگ پڑھیں گے اس کو، اب یہ نہیں کہا گیا کہ یہ لوگ پڑھیں گے نہیں، بے حساب لوگ قرآن کو پڑھیں گے، لیکن ہدایت صرف متقین کو ملے گی، یعنی فائدہ صرف وہ اٹھا سکیں گے۔ باقی جو ہیں وہ ایک رسم کے طور پہ، جیسے میں نے کل بتایا تھا، ملاحظہ کریں گے، ایک ٹینٹیٹیو لک ہوگی ناظرہ پڑھنے کے بعد، تو ان کے جو ایمان ہے وہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ بہت زیادہ قرآن پڑھا جائے گا قیامت کے آنے سے پہلے، لیکن وہ لوگوں کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ آج دیکھ لیں آپ، ہمارے بچپن میں تو کہیں اس طرح کا انتظام نہیں تھا، اب تو اتنے زیادہ سورسز ہیں اس کو سیکھنے کے، کوئی حساب ہی نہیں تھا کہ کوئی سکھاتا ہو یا کہیں عورتوں کے لیے تو بالکل ہی نہیں تھا۔ تو اب بہت کم ہوگا جو میرے علم میں بالکل نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اتنا زیادہ سیکھا بھی جا رہا ہے، پڑھا بھی جا رہا ہے، پبلشنگ بھی دنیا میں اتنی بے حساب اس کی ہو رہی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ معاشرے کے حالات کیا ہیں۔ معاشرے میں جتنا بگاڑ ہے وہ تو اس چیز کو ثابت نہیں کر رہا کہ ہم قرآن کو پڑھنے والے لوگ ہیں، یا وجہ کیا ہے کہ اس پر عمل نہیں ہے، یہ صرف اوپر اوپر رہتا ہے، یہ دل میں نہیں اترتا، یہ قلبی کیفیات کو نہیں بدلتا، اس سے ہمارے کردار میں تبدیلی نہیں آتی، اس سے ہمارے اعمال میں تبدیلی نہیں آ رہی۔ ہم پڑھ ضرور رہے ہیں لیکن ہم اس کا حق نہیں ادا کر رہے۔ تو متقین کی صفات کیا بتائی گئیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ لوگ متقین کون ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، اور جو قائم کرتے ہیں نماز، اور جو رزق ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان، آمنا مان لینا ہے نا، علمہ جان لینا، عرفہ پہچان لینا۔ تو آمنا ایمان مان لینا اور امن میں آ جانا۔ جب انسان اللہ کے احکامات کو مانتا ہے اور اپنے دین کو صحیح طرح سے اپناتا ہے تو وہ امن میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر، اب غیب ہمارے لیے، غیب وہ چیز ہوتی ہے کہ جو انسان کو نظر نہ آ سکے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، اس کو ماضی، حال اور مستقبل تینوں اوقات ایک وقت میں نظر آ رہے ہیں، اس کو سب کچھ پتہ ہے۔ یہ غیب ہمارے لیے ہے کہ جو بن دیکھے رب کو مانتا ہے۔ اور یعنی کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نعوذ باللہ ہمیں نظر آ رہی ہے، یا ہمیں فرشتے نظر آ رہے ہیں، یا ہمیں رسول نظر آ رہے ہیں، یا ہمیں نظام نظر آ رہا ہے اللہ کا، یا ہمیں جنت اور دوزخ نظر آ رہی ہے، یا ہمیں آسمانوں کا نظام نظر آ رہا ہے؟ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن ہمارا پختہ ایمان ہے اس پر۔ تو یہ بن دیکھے ایمان لانا، یہ متقین کی، کہ وہ کوئی ثبوت نہیں چاہتے، کوئی دلیل اور حجت نہیں چاہتے، اور بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ایمان کی قسمیں ہیں، ایک ایمان مطبوع ہے، یہ فرشتوں کا ہے، طبع ہوتا ہے نا، مہر لگا دینا، کہ وہ خطا کر ہی نہیں سکتے، ان کی تخلیق ہی ایسی ہوئی ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہوگا، تو ان کا مطبوع یعنی طباعت ہے نا، چھپانا، تو وہ مہر لگی ہوئی ہے ان کے ایمان کی، ان کے اوپر۔ اور دوسرا ایمان معصوم ہے کہ انبیاء اور رسول معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوا کرتے، اللہ ان کو بچا کے رکھتا ہے ہمیشہ۔ پھر تیسرا ایمان مقبول ہے، یہ مومنین کا ایمان ہے کہ اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ پھر ایمان مردود ہے، یہ منافقین کا ہے، اس کو رد کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اوپر سے تو وہ کلمہ پڑھتے تھے، تو یہ مردود یعنی رد کیا گیا ہے۔ پھر ہے ایمان موقوف، یہ بدعتیوں کا، کہ جو دین میں نئی اختراع کرتے ہیں، نئی باتیں نکالتے ہیں۔ تو اس طرح ایمان کے تقاضے بھی تین ہیں، اور اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ ایمان کی اقسام تھی کہ ایمان کے بنیادی جو عناصر ہیں وہ تین ہیں۔ پہلا ہے الہیات، الہ سے، معبود سے، کہ وہ امور جن کا تعلق ذات الہی سے ہو، اور توحید کی تعریف بیان کی جاتی ہے، شرک اور نواقض ایمان بیان کیے جاتے ہیں، اور اللہ کی صفات بیان کی جاتی ہیں، اس کی حمد اور اس کی صفات بیان کی، ان کو الہیات جن کا تعلق اللہ سے ہے۔ دوسرا نبوات، نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ جن میں نبی اور رسول کا ذکر ہو، وحی کا ذکر ہو،
اور ختم نبوت کا ذکر ہو، نبی اور رسول کا فرق بتایا جائے، اور پھر معجزات کا ذکر ہو. یہ ساری باتیں جو رسولوں اور نبیوں سے متعلق ہیں ان کو نبوات کہا جاتا ہے. اور تیسری قسم ہے سمیعات. سمع ہے نا سننا، تو سمیعات وہ باتیں، وہ سماعی امور جن کا مشاہدہ نہ کیا گیا ہو لیکن ان پر یقین کرنا اور ایمان لانا ہر مسلمان کا فرض ہو، جیسے عذاب قبر، حیات برزخ، قیامت، دوزخ، فرشتے، جنات، یہ سب. تو یہ اس طرح بیان کیا گیا کہ وہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر اور وہ قائم کرتے ہیں نماز. یہ دوسری صفت کہ وہ اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ اپنے رب کی عبادات میں مصروف رہتے ہیں، اس کے شکر گزار. نماز شکرانہ بھی ہے، وہ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اس کے شکر گزار رہتے ہیں، اس کے آگے جھکتے رہتے ہیں اور انہیں جو ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی بنیادی وصف جو ایک مومن کا ہے، متقی کا ہے، کہ وہ اپنا مال دوسروں پر خرچ کرے، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے اور اللہ کے ضرورت مند بندوں پر بھی وہ خرچ کرے. اور خرچ کرنے کے لیے بھی یعنی انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی اپنے لیے وہ مقام حاصل کر لیتا ہے کہ جو اس کو شاید بہت زیادہ عبادت سے بھی نہ مل سکے. تو وہ اللہ کو دوسروں کی ضروریات پورا کرنا اتنا زیادہ پسند ہے کہ وہ اس چیز کو اپنے اوپر لیتا ہے کہ میں قیامت والے دن پوچھے گا اہل ثروت سے، میں بھوکا تھا تم نے کھانا نہ دیا، میں پیاسا تھا تمہیں پانی نہ دیا، میں بیمار تھا تم نے دوا نہ دی، میں بے گھر تھا تم نے مجھے چھت نہ دی. تو یہ ان لوگوں کی طرف سے سوال ہوگا، ان لوگوں سے جن کو اللہ نے بہت نوازا ہوگا لیکن وہ اپنے لوگوں پر خرچ نہیں کریں گے اور ان کی ضروریات کا احساس نہیں کریں گے. تو خرچ کرنا ایک بنیادی وصف ہے جو متقین کے لیے یہاں بیان کیا گیا ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. اب یہ انہی کی صفات، ایمان لاتے ہیں غیب پر، نماز قائم کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ وہ ایمان لاتے ہیں جو ان پر نازل کیا گیا اور جو ان سے پہلے نازل کیا گیا. یعنی وہ تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کو ماننے والے ہیں. وہ یہودیوں کی طرح صرف تورات کو ماننے والے نہیں، عیسائیوں کی طرح صرف انجیل کو ماننے والے نہیں، بلکہ مومن وہ ہے جو ساری کتابیں جو من جانب اللہ ہوں. اب تو ان میں تحریف ہو چکی ہے لیکن جتنا حصہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے وہ اس کو مانتے ہیں اور وہ آخرت کو بھی مانتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ آخرت کو ماننا ایک ایسی یعنی انڈیکیشن ہے کہ جو آخرت پر بھرپور ایمان رکھتا ہوگا وہ کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتا. تو ہمارا جو عقیدہ ہے آخرت کے بارے میں وہ عقیدے کے طور پہ ہے، ہمارے عمل سے وہ نظر نہیں آتا، ہمارے عمل سے اس کا اظہار نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا میں بسنے والے لوگ ہم دنیا میں مگن رہتے ہیں اور دنیا کی رعنائیاں اور اس کی خوبصورتیاں اور اس کی جو دلکشی ہے اور مال اور اولاد نے گھیرا ہوا ہے اور ہم اس شکنجے سے نکلنے نہیں پاتے ہیں. تو ان کے لیے کیا بتایا گیا کہ وہ آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں، یعنی وہ اپنے اعمال کو اس نہج میں رکھتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ چھوڑ کے آگے جانا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مالک یوم الدین، کہ وہ یوم الدین کا مالک ہے اور ہمیں ہر چیز کا حساب اس کو دینا ہوگا. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اب یوقنون میں یقین کا لفظ آیا، تو یقین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انسان کی نیت، سوچ، ارادے، عمل اور جو اس کی ہر حرکت کو مسخر کر دے. وہ قوت، یقین وہ قوت ہے جو ہر ایک چیز کے اوپر حاوی ہو جائے. نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین الہی آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین الہی آمین.